अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल और मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। आज की अहम खबरों और तबसरों के साथ नाजरीन, आज हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुस्तकबिल के लाएमल के हवाले से बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीरपुर डिवीज़न के दौरा के दौरान बिम्बर में अहम तरीन खिताब फरमाया है। बिम्बर में कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया की सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। सियासी मंजरनामे पर क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ने बरतानिया में तवील अरसा बाद एक बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी कोटली में वर्कर्स कन्वेंशन के इनकाद के ज़रिए अपनी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बलोच के मुकाम पर एक इस्तकबालिया इज्तिमा मुनक़्क़द किया है, जबकि महकमा जंगलात में सरगाला गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुस्तकबिल के लाएमल के हवाले से हमारे पास इस वक्त इस तरह की इतलात हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का जो कोर कमेटी है उसका इजलास मीरपुर डिवीज़न में 17 तारीख को या इसके बाद होना है। इस इजलास की कामयाबी के लिए राब्ता मुहिम जो है ना वो हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ हलकों में जारी है। और कल इस हवाले से ग्रेस के मुकाम पर, जो आज़ाद कश्मीर का सबसे आखिरी मुकाम है वादी नीलम का, वहाँ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बहुत कामयाब प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। तो ये जो बेदारी की जो मुहिम है, जो लहर है, ये ग्रेस तक पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका बयानिया अवाम के अंदर मकबूल है अभी तक, और उसके असरात आज़ाद कश्मीर के हर कोने में मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुस्तकबिल करीब में क्या करने जा रही है, जब हुकूमत के साथ इनका तहरीरी माहदा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हुकूमत ने इस माहदे पर अमल दरामद नहीं किया, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने तस्लीम शुदा जो 10 निकात थे उनमें मज़ीद निकात शामिल करते हुए अपने 17 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से 17 जुलाई को मीरपुर में जो कोर कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हो रहा है, इसमें मुस्तकबिल का लाएमल तय करना है और एक बड़ा ऐलान मुतवक्को है। तवक्को की जा रही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर कमेटी है वो मुशावरत और इत्तफाक राय से कोई बड़ा एहतजाज जो है ना उसका ऐलान कर सकती है। ये बड़ा ऐलान क्या होगा? क्या एक बार फिर लॉन्ग मार्च होना है, या एक बार फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने एहतजाजी धरना दिया जाना है? तो इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना इतलात मौसूल हो रही हैं। खुसूसन जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जो बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन है, जो वो इस अवामी एक्शन कमेटी की लाएमल की तरतीब में जो है वो कुलीदी किरदार अदा करते हैं। बैरून मुल्क से वसूल होने वाली जो इतलात हैं उसके मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो बयानिया है उसमें जो सबसे अहम तरीन नुकता था अशराफिया की मुराद के ख़ात्मे के हवाले से, उस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस नुक्ते पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है, जिसकी वजह से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी सतह पर मज़ामत का सामना है और उसके बयानिया में वो असर जो पहले मौजूद था वो उसमें वो कायम नहीं रह सका है। और खुसूसन बैरून मुल्क जो मुकीम लोग हैं वो अशराफिया की मुराद के ख़ात्मे के हवाले से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में शिद्दत लाना चाहते हैं, और इस नुक्ते को एक दफ़ा फिर महवर बनाया जा रहा है। और महवर बनाए जाने की सूरत में ये बयानिया जो है एक दफ़ा फिर आवाम के अंदर मज़ीद अपनी जो कबूलियत है और मकबूलियत है वो हासिल कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो अवाम के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं वो इंतहाई अहमियत के अमल है, क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातों के मुतबादल एक प्लेटफार्म दस्तयाब हुआ है जो अवामी हकूक़ के हसूल और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आज़ाद कश्मीर के अंदर हकूक़ के शऊर के हवाले से जो है ना वो बेहतरीन किरदार की हामिल रही है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल एक ऐसा प्लेटफार्म सामने आया है जिसमें आज़ाद कश्मीर के हर मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी मौजूद है। सियासी जमातें भी हैं, बलदियाती नुमाइंदगान भी हैं, वकला भी हैं, ताजर भी हैं, और दीगर मकातब फ़िक्र इसमें मौजूद है, तलबा समेत। तो तवक्को की जा रही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवामी तवक्कात के एन मुताबिक कोई ऐसा लाएमल तरतीब देगी जिसमें कानून को हाथ में लेने के बजाय सिर्फ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तस्लीम शुदा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर दबाव बढ़ाया जा सके। मौजूदा हुकूमत जो है इससे ये तवक्को नहीं है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करेगी, क्योंकि ये हुकूमत का ये तो रोज़ अव्वल से ये मिशन रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक चार्टर ऑफ डिमांड के पीछे लगाकर ये हुकूमत अपना दौरानिया 2 साल तक गुजारने में अभी तक कामयाब है। और ऐसा लगता है कि मज़ीद वक्त भी इस हुकूमत को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए मिल जाएगा।
آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب لیاقت حسین شاہین نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ میرپور ڈویژن کا دورہ کیا ہے، اور میرپور ڈویژن کے دورہ کے دوران انہوں نے بار ایسوسی ایشن میرپور اور بار ایسوسی ایشن بھمبر میں خطاب فرمایا ہے۔ بھمبر میں خطاب کے دوران جناب چیف جسٹس نے دو ٹوک اور واضح انداز میں تارکین وطن کی شکایات پر پٹواریوں اور پولیس کے خلاف شکایت کی صورت میں سخت ترین کارروائی کا عندیہ دیا ہے، اور اپنے ماتحت عدلیہ کو بھی یہ واضح احکامات دیے ہیں کہ کوئی بھی ملازم، چاہے وہ عدلیہ سے تعلق رکھتا ہو، محکمہ مال کا ہو یا پولیس کا ہو، جو تارکین وطن سے بالخصوص اور آزاد کشمیر کے عوام سے بالعموم کسی بھی کام کے لیے پیسے مانگے، رشوت مانگے یا چائے پانی کا خرچہ مانگے، تو اس کی شکایت جو ہے نا وہ براہ راست چیف جسٹس تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں چیف جسٹس صاحب نے متعلقین کو بتا دیا ہے جی کہ اس حوالے سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور مطلب زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے۔ اور خصوصاً تارکین وطن کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب چیف جسٹس نے پٹواریوں اور پولیس کے حوالے سے شکایات کا جو نوٹس لیا ہے یہ عوامی توقعات اور خواہشات کے عین مطابق ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے جی کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ تارکین وطن کی شکایات کا نہ صرف نوٹس لے رہے ہیں بلکہ وہ ان کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ان کے دائرۂ اختیار میں جو کچھ بھی ہے ان کو بروئے کار لانے کے لیے سرگرم ہے۔ اور عوام کے اندر ان کا یہ جو بیان ہے جو بھمبر میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے بار ایسوسی ایشن سے، اس کو زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے کوئی مزید عملی قدم اٹھایا، کوئی ایسے ملازمین کی نشاندہی ہوئی اگر جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی ہوئی، کسی کے خلاف مقدمہ درج ہوا یا کسی کی گرفتاری ہوئی، تو یہ عوام کے اندر آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا جو امیج ہے وہ مزید بہتر ہوگا، بہت اچھا پیغام جائے گا، اور لوگوں کے اندر قانون کے نفاذ کے حوالے سے عدلیہ کے کردار پر مزید جو ہے نا وہ ایمان اور اعتماد جو ہے نا وہ مستحکم ہوگا۔ جب چیف جسٹس ہائی کورٹ جب بھمبر میں خطاب فرما رہے تھے تو وہاں جو بھمبر کا لینڈ مافیا ہے اور بھمبر کا جو قبضہ مافیا ہے اس کے لیے بھی ایک پیغام سامنے آیا ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑا قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا بھمبر کے اندر ہے، جس میں تمام حکمران طبقات اس میں ملوث ہیں، شامل ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم پر بھی سرکاری زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور زمینیں فروخت کرنے کے سنگین نیت کے الزامات ہیں، بلکہ وزیر اعظم صاحب پر موڑا صدہ کے مقام پر ایک بڑی 408 کنال زمین جو ہے اس پر قبضے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کو زمین کو کر کروانے کے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، جبکہ ان کے خاندان پر بھمبر شہر کے اندر لیز پر حاصل شدہ زمین فروخت کرنے کے بھی الزامات ہیں۔ یہ سارا کوئی ریکارڈ پر موجود ہے، اور جب تک چودھری انوار الحق صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے خلاف کوئی طاقت کارروائی کرنے کی جرت نہیں کر سکتی ماسوائے عدلیہ کے۔ تو جو بھمبر میں جو چیف جسٹس صاحب نے خطاب فرمایا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جناب چیف جسٹس سے یہ اپیل کیا کہ وہ بھمبر کی سرکاری زمینوں پر جو قبضے ہوئے ہیں، جو قبضے ہو رہے ہیں اور جو اس وقت جو موجود بھی ہیں، اس حوالے سے کوئی ضروری کارروائی کروائیں، یا کوئی کمیشن بنا کر بھمبر کی جو لینڈ مافیا ہے اس کی سرگرمیوں کے سدباب کے لیے اور شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے کوئی ایک عملی ترتیب دیں، تاکہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں آج کل بہت سارے ایشوز جو ہے نا وہ زیر کار ہیں۔ طویل عرصہ بعد برطانیہ جو ہے آزاد کشمیر کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہے، اور مسلم لیگ نون نے ایک طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ نون برمنگھم کے مقام پر ایک بڑا تاریخی جلسہ منعقد کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس جلسے میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب برطانیہ میں مقیم ہے، اور ان کے ساتھ ایک مسلم لیگی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اور سوشل میڈیا ورکرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے ساتھ برطانیہ گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے تمام شہروں میں مقیم جو کشمیری تارکین وطن ہیں انہوں نے اس جلسہ کی کامیابی کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ برمنگھم کے ایک ہال میں جمع ہوئے ہیں۔ اور برطانیہ جیسے ملک میں اس طرح کا جلسہ عام منعقد کرنا جو ہے وہ تقریباً مشکل نہیں، اگر تو ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک لمبی کمپین چلائی جاتی ہے، رابطہ مہم چلائی جاتی ہے۔ لوگوں کو برطانیہ میں لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم دینا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور جو جلسہ برمنگھم کے مقام پر مسلم لیگ نون نے منعقد کیا ہے وہ مسلم لیگ نون کو متحرک کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مسلم لیگ نون جب متحرک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی طور پر یا تو انتخابات قریب ہیں یا کوئی تحریک چلنے والی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات قریب ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون نے برطانیہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہے، اور وہاں یہ جو تاریخ ساز کل جلسہ ہوا ہے یوم شہداء کے موقع پر، اس جلسے کے آزاد کشمیر پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ برطانیہ سے جو لوگ آزاد کشمیر کی سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں ان کا
برطانیہ میں جلسہ عام منعقد کرنا اور اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں کا شریک ہونا یہ واضح پیغام ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون اپنا جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے بہت جلد کوئی بڑا قدم اٹھانے والی ہے. چونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی استدعا پر اور درخواست پر وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخاب سمیت حکومت کی تبدیلی یا آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی تنظیم کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے بھی عوام رابطہ مہم شروع کر دی ہے اور تحریک انصاف نے گزشتہ روز کوٹلی میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا ہے جو ہر لحاظ سے ایک کامیاب پروگرام تھا. کوٹلی کے اندر تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن میں کوئی یوں تو قیوم نیازی صاحب جو صدر آزاد کشمیر ہیں تحریک انصاف ہیں وہ انہوں نے خطاب فرمایا جبکہ کوئی بڑی شخصیت ان کے علاوہ موجود نہیں تھی. کوٹلی میں تحریک انصاف کے پاس کوئی نمایاں قسم کی جو قابل انتخاب شخصیتیں وہ باقی نہیں بچی ہیں. جو لوگ اس وقت ہیں تحریک انصاف کے اندر وہ دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت ہیں اور ممبران اسمبلی جو ہیں یا سابق امیدواروں کے دوسری پارٹیوں میں چلے جانے کے بعد فارورڈ بلاک بننے کے بعد جو دوسری درجے کی اور تیسرے درجے کی قیادت تھی ان کے لیے موقع ملا ہے کہ وہ آگے آ کر اپنی جو ہے وہ تقریب رونمائی کر سکیں. یہ کل کا جو ورکرز کنونشن تھا وہ ایک قسم کی تقریب رونمائی تھی جس میں نئے امیدواروں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور بڑی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں. اور تحریک انصاف کا کوٹلی ورکرز کنونشن جو ہے نا وہ ایک قسم کی رابطہ عوام مہم جو ہے نا اس کی کامیابی کی طرف گامزن ہوئی ہے تحریک انصاف. اور اب دیگر اضلاع میں بھی اگر اس طرح کے کامیاب پروگرام ہوتے ہیں تو تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر ایک منظم اور متحرک جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. فی الحال جو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ قد کاٹھ میں کسی دوسری جماعت کے برابری میں نہیں آتی. جو سیاسی کارکنوں کی جو ٹیم ہے بہترین ٹیم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور تحریک انصاف میں وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کی دو بڑی جماعتوں میں گنجائش نہیں تھی. تحریک انصاف کی ایک ورکرز کنونشن کے ذریعے یہ پیغام بھی سامنے آ چکا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ ایک متبادل سیاسی نظام کی طرف دیکھ رہا ہے اور اگر کوئی موجودہ صورتحال میں کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک گنجائش موجود ہے باشعور اور سنجیدہ تعلیم یافتہ طبقے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بلوچ کے مقام پر ایک اجتماع منعقد کیا ہے. بارش اور موسم کی خرابی کے باوجود جو ہے نا باسط شریف عوان ایک نئے نوجوان جو ہے نا وہ سامنے لائے گئے ہیں بلوچ کے حلقہ انتخاب سے. یہاں فہیم ربانی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اور یہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک قسم کا باسط شریف عوان صاحب کو شامل کر کے فہیم ربانی صاحب کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور اب یہ لاشال محسوس ہوتا ہے کہ باسط شریف عوان صاحب جو ہیں وہ آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ بلوچ سے امیدوار ہوں گے. بلوچ کے حلقہ انتخاب میں عوان برادری کا ووٹ بینک بھی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی موجود ہے اور باسط شریف عوان نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ متحرک سیاسی کارکن بھی ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر انتخابی نتائج پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں یہ تو آئندہ الیکشن میں پتہ چلے گا. لیکن فی الحال جو ہے نا ان کی جو انٹری ہوئی ہے جو انہوں نے ان کی تقریب رونمائی ہوئی ہے حلقہ انتخاب میں زبردست عوام کے اندر جوش و خروش اور پذیرائی دیکھی گئی ہے اور یہ نوجوان اس طرح کے نوجوان جو ہیں وہ انتخابی نتائج پر کوئی بھی اثرات مرتب کر سکتے ہیں. محکمہ جنگلات آزاد کشمیر جو ہے وہ ہر سال مونسون کے دوران جو ہے وہ شجرکاری کرتا ہے. اس سال شجرکاری کے لیے ابھی تک کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا جا سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت بلین ٹری پروجیکٹ کے تحت آزاد کشمیر میں فنڈز مہیا کرتی تھی وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئے ہیں. جو انہوں نے پروجیکٹ بنا کر بھیجا ہوا ہے وفاقی حکومت کا وہ اس کا اجلاس جو ہے نا وہ احسن اقبال صاحب کی صدارت میں 17 جولائی کو ہونا ہے اور اگر یہ پروجیکٹ ان کا اپروو ہو گیا تو پھر ان کو فنڈز ملیں گے اور اس کے بعد شجرکاری ہو سکے گی. اور شجرکاری سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر شجرکاری کے لیے ملنے والے فنڈز کی بندربان کے لیے ایک کرافٹ مافیا جو ٹمبر مافیا ہے وہ سرگرم ہو چکا ہے. اور جو محکمہ جنگلات کے اندر اس وقت جو کرپٹ مافیا جو اکمل سرگالہ صاحب جو ہیں سرگالہ گینگ کے سربراہ ان کی قیادت میں جو ٹمبر مافیا ہے وہ اب لکڑی سمگلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تجدید جنگلات کے لیے جو فنڈز مل رہے ہیں ان پر بھی آصاف کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے اور اس پر بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور ایک حال ہی میں ایک ڈی ایف او کی خدمات جو ہے نا نیل ویلی میں تجدید جنگلات کے لیے حاصل کی گئی ہیں چونکہ سب سے زیادہ جنگلات کی جو تجدید ہے جو نئے جنگلات اگائے جانے ہیں جو نئے شجرکاری ہوتی ہے وہ وادی نیلم میں ہوتی ہے. باقی علاقوں میں تو جنگلات جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی جو پہاڑیاں ہیں وہ سفید ہو چکی ہیں اور جنگلات تیزی کے ساتھ کٹ رہے ہیں اور یہ محکمہ جنگلات کی سرپرستی میں ہی ہو رہے ہیں. اور وزیر جنگلات اس وقت بھی جو ہے نا وہ ٹمبر مافیا کے سرغنہ کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں.
اسی وجہ سے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ سرگالہ گینگ کا نام دیا گیا ہے انہیں۔ محکمہ جنگلات کو ان 3 سالوں کے دوران جو نقصان اکمل سرگالہ اور ان کے گینگ نے پہنچایا ہے وہ گزشتہ 70 سال میں نہیں پہنچ سکا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ حکومت آزاد کشمیر ہے اور جو اس حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب، وہ اکمل سرگالہ گینگ کے سامنے بھی بے بس ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔